बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जमातों, अहले दानिश और सियासी कारकुनों समेत इल्मी और फिक्री महाज पे नए सूबों के क़याम की बहस शद्दोमत से जारी है। इस बहस के हक में और मुखालिफत में फरीकैन मुख्तलिफ दलाइल देके अपना अपना मौक़िफ़ पेश करके राय आमा पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। नए सूबों का क़याम एक सियासी, इंतज़ामी और कानूनी मसला है और जहां इसकी ज़रूरत महसूस हो तो इनकी तश्कील में कोई हरज भी नहीं है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में रुकने कौमी असम्बली रियाज फतियाना ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की नई हदबंदी और एक नया सूबा बनाने का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। उन्होंने आइन के आर्टिकल 51 और 59 में तरमीम का बिल पेश किया, जिसमें उन्होंने सूबा पंजाब की नई हदबंदी और नया सूबा मगरबी पंजाब तजवीज़ किया, जिस पर पंजाबी कौम परस्त सीख पा दिखाई देते हैं। उनकी इस तजवीज़ के बाद गोया पेंडोरा बॉक्स खुला और हर तरफ से नए सूबे बनाने की आवाजें बुलंद होने लगी। कुछ रोज पहले कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मारूफ सनतकार SM तनवीर का यह कहना था कि NFC अवार्ड के तहत सूबों को मिलने वाले फंड्स अजला तक मुंतकिल नहीं हो रहे, जिससे मकामी मईशत तरक्की नहीं कर पा रही। उन्होंने क्या कहा था, पहले वो मुलाहिजा। 42% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, 58% प्रोविंसेस को जाता है। इसका एक फॉर्मूला है पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। जो प्रोविंसेस को आता है, क्या उसी तरीके से ट्रिकल डाउन होता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिवीजन में पहुंचता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है? मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिस्टम फेल होता जा रहा है। SM तनवीर साहब की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मुलाहिजा किया आपने। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत मसाइल का हल नए सूबे बनाने में समझती है तो ताजर बरादरी हुकूमत के साथ है। इससे पहले नए सूबे बनाने के लिए आवाजें तो उठती रहीं, मगर इस बार पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बिजनेस कम्युनिटी से लेकर सियासतदान और मीडिया तक सबसे अहम और हसास मौजू पे खुल के बात कर रहे हैं। नए सूबे बनाने के हक में दलील ये दी जा रही है कि पाकिस्तान के सूबों का मॉडल गैर हकीकी है, जैसे कि पंजाब दुनिया के 180 मुमालिक से बड़ा है, इसलिए नए इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर तरक्की के सफर पर गामजन होना मुमकिन नहीं है। इस हवाले से सबसे पहला मसला तो आईनी है और दूसरा मुआशी है। आइन की शिक 239 की झैली शिक 4 नए सूबे बनाने या किसी सूबे की हुदूद को असर नौ तश्कील देने के बारे में रहनुमाई करती है। इस शिक में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक जब मुतल्लिका सूबे की असम्बली के अराकीन की कुल तादाद की 2/3 अक्सरियत सूबे की हुदूद में रद्दोबदल के हक में वोट डाल दे तो फिर पार्लियामान आईनी तरमीमी बिल मंजूर करके सदर ममलिकत को पेश कर सकती है। इसमें मसला यह है कि पंजाब की तकसीम पर बरसर इक़्तिदार जमात के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की अक्सरियत या अरकीन भी कभी अपने सूबों की तकसीम जो है वो नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने के लिए क्या तरीका कार इख्तियार किया जाए? मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के लिए नए सूबों की हामी भरना और बहुत से सूबाई इख्तियारात में कमी करना एक मुश्किल काम दिखाई देता है। दूसरा अहम मसला मुआशी और सूबों में वसाइल की तकसीम से मुतल्लिक है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कौमी मालियाती कमीशन यानी NFC की तश्कील हर बार एक चैलेंज बन जाती है। तो अगर नए सूबे बन जाते हैं तो उनमें वसाइल की तकसीम का तरीकाकार क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। NFC का जिक्र हो तो 18वीं तरमीम जरूर जेर बहस आती है। 2010 में मंजूर होने वाली उस तरमीम के बाद विफाक के अहम इख्तियारात सूबों के हवाले कर दिए गए थे, मगर मसला उस वक्त पैदा हुआ जब सूबे अहम शोबों में डिलीवर करने में नाकाम रहे। एक आम राय यह है कि 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में विफाकी हुकूमत के पास अवाम को डिलीवर करने का मार्जिन खत्म हो चुका है। मिसाल के तौर पे 716 अरब रुपए के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है, मगर यह रकम हर साल विफाक ने अदा करना होती है तो उससे विफाक पर माली बोझ गैर मामूली तौर पर बढ़ जाता है। खबरें यह हैं कि मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम में सबसे अहम मामला 18वीं आईनी तरमीम की बहुत सी चीजों को रिवर्स करना है, यानी उस आईनी तरमीम के जरिए गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तब्दील करने पर गौर हो रहा है, जिनमें नए सूबों की तश्कील के हवाले से आईनी तरीकाकार में तब्दीली भी शामिल हो सकती है। इस सूरत हाल का एक और मुआशी पहलू यह है कि नए सूबे बनेंगे तो अरबों रुपए उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी खर्च होंगे, सूबाई असेंबलीज बनेंगी, सेक्रेटरीट बनेंगे। गर्ज ये कि ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मईशत की बेहतरी होगी, लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान की मईशत फिल वक्त इस नौइयत की तकसीम जो है क्या उसकी मुतहम्मिल है? ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने यह तजवीज पेश की थी कि डिवीजन और जिले की सतह पर मईशत को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। कोई कमिश्नर किसी डिवीजन की ऑनरशिप नहीं ले सकता क्योंकि वो 6 माह बाद ट्रांसफर हो जाता है। चुनाचे इस वक्त मामला अवामी नुमाइंदों को ऑनरशिप देने का भी है
تاکہ مقامی سطح کے اوپر معیشت منظم ہو سکے۔ چنانچہ ایک حلقے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے صوبے بنانے سے بہتر یہ ہے کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط بناتے ہوئے اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں۔ پاکستان میں بلدیاتی نظام کا کامیاب ترین تجربہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں کیا گیا تھا، جو چند خامیوں کے باوجود بھی کامیاب رہا۔ چنانچہ نئے صوبے بنانے کا مقصد اگر مؤثر انتظامی کنٹرول، بہتر مینجمنٹ اور منصوبہ بندی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ضلعی سطح پہ اختیارات کی منتقلی سے بھی یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عوام کو آنرشپ اس سے ملے گی اور زیادہ تر وہ ڈلیور کر پائیں گے۔ پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کے لیے وقتاً فوقتاً بحث جاری رہتی ہے، جیسا کہ 2023 میں بھی ملک میں مزید صوبے بنانے کے حوالے سے بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پیش کیا گیا تھا، جہاں فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے پر مزید مشاورت ہوگی اور صوبوں سے تجاویز لے جائیں گی، جس کے بعد سینٹ کی قانون و انصاف سے متعلق کمیٹی کا اجلاس ہوا، جہاں پہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں اور اپوزیشن کے اراکین نے شرکت کی اور ملک میں نئے صوبے بنانے پر مشاورت کی گئی۔ اس مشاورت کے بعد کیا ہوا کوئی کچھ نہیں جانتا۔ نئے صوبے بنانے سے حالیہ بحث نہ پہلی بار ہو رہی ہے نہ آخری بار۔ یہ درست ہے کہ پاکستان میں صوبوں کا موجودہ ڈھانچہ غیر فطری ہے، مگر بلدیاتی نظام بھی اس خلیج کو عبور کر سکتا ہے جس سے جمہوری رویوں کو فروغ دیا جا سکے۔ شاید نئے صوبے بنانا بھی پھر ممکن ہو جائے۔ اس پورے منظرنامے پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف صاحب نے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ماضی میں بھی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں، لیکن حال ہی میں اگر دیکھیں ریاض فتحانہ صاحب نے ایک بل جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا اور مغربی پنجاب بنانے کی بات کی۔ ایس ایم تنویر صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، انہوں نے کہا جی اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوتے، این ایف سی ایوارڈ کی مد میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ میاں عامر صاحب بھی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے موضوع بحث ہے نئے صوبوں کا قیام۔ آپ کی نظر میں موجودہ صورتحال میں یہ منصوبہ کس حد تک قابل عمل ہے، یا پھر دیگر اور راستے بھی ہیں جو انتظامی طور پہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے آزمائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہے نا انتظامی ڈھانچہ بہتر کرنے کے لیے، انتظامی امور دیکھنے کے لیے اگر آپ سہولت عوام کو دینے کے لیے تقسیم کرتے ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا آج آپ کے پاس وسائل، آج آپ کے حالات، آج پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ آپ کل کو آواز سنیں گے کہ سندھ کو الگ کیا جائے، کراچی کو الگ کیا جائے، پھر آپ بلوچستان کے، خیبر پختونخوا کے۔ تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اس کے پہلے کہ یہ آپ بل پیش کرتے ہیں صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اس کا پہلے ہوم ورک ہونا چاہیے۔ آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا، آپ ضلع بناتے ہیں تو کئی سال تک لوگ ایڈجسٹ نہیں ہوتے، یا کئی سال تک نئے ضلع کو وسائل نہیں ملتے۔ آپ فاٹا کو آپ نے اس میں شامل کیا صوبے میں، آج تک فاٹا کے لوگوں کے شکایات، ان کے جو محرومیاں ہیں وہ مزید بڑی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے۔ تو پھر آپ، میرا نہیں خیال کہ اس موقع پہ اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ لیکن میاں صاحب، آپ کہتے ہیں کہ سال لگ جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، جس طرح میں اپنے انٹرو کے اندر یہ بات کر رہا تھا کہ پنجاب جو ہے یہ 180 ممالک سے زیادہ رقبے والا ایک صوبہ ہے، ممالک 180 سے بڑا ہے یہ، لیکن اگر تقسیم اب نہیں ہوگی، کبھی نہ کبھی تو ہوگی، وہ تب بھی اتنے سال لگیں گے۔ کیا یہ موضوع بحث ہونا ہی نہیں چاہیے، یہی سسٹم ہی آگے چلنا چاہیے، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ پھر برس ہا برس کام کر کے پھر اس کی تشکیل کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے؟ میں نے عرض کیا ہے، آپ نے 180 ممالک کا اگر ذکر کیا ہے تو پھر آپ اپنے ہمسائے میں جو ملک ہے اس کے صوبے آپ دیکھیں، آپ سے بڑے صوبے ہیں، آپ کے ریاست سے بڑے صوبے ہیں۔ یہ آپ رقبے کے لحاظ سے یا آپ افراد کے لحاظ سے نہ اس کو معیار کریں، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ سہولت کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی خواہش کو مد نظر رکھ کے آپ تقسیم چاہتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کریں، لوگوں کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے، لوگوں کی ترقی کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے۔
تو پہلے آپ اس سے پہ کام کریں، اور کوئی حرج نہیں ہے، آپ 2 کی بجائے 4 بنا دیں صوبے، 4 کی بجائے 8 بنا لیں، مگر پہلے ہوم ورک کریں۔ اچھا میاں صاحب، اس پہ تو ہوم ورک کی بات وہ تو بہت بات کی ہے، لیکن سب سے پہلے اگر لوکل گورنمنٹ کے نظام کو دیکھا جائے، لوکل باڈی الیکشنز نہیں ہو پا رہے ہمارے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اختیارات کی نچلی سطح تک اگر منتقلی ہو رہی ہو، عوام کو مسائل نہ ہوں یا عوام تک رسائی جو ہے وہ سرکاری عہدیداران کی ہو، تو شاید اس طرح کے موضوعات جو ہیں ان کے اوپر بات چیت ہی نہ کی جائے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکاری آفیسر جو ہیں ان تک رسائی عام بندوں کی ہو تو یہ سوال ہی نہ اٹھیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سول سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم، نچلی سطح تک اختیار دینا، اس کی بات سنتے تو ہیں، بڑا اچھا بھی لگتا ہے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں، کبھی صوبے کو بلدیاتی ڈھانچے کو کبھی اختیار ملا ہے جس کا ذکر ہم بلدیاتی الیکشن کرواتے وقت کرتے ہیں؟ بھائی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ریاست میں جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کو اختیار پورا نہیں ہوتا، صوبوں میں جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پاس محدود اختیار اور محدود وسائل ہوتے ہیں۔ آپ کہاں پہ محدود؟ جو نمائندے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ کے لیے معذرت چاہتا ہوں، وفاق میں کہاں پہ آپ کے پاس محدود اختیار ہے، یا پنجاب میں کہاں پہ محدود وسائل ہیں یا محدود اختیار ہے؟ دوسرے صوبوں سے تقابلی جائزہ لیں تو پنجاب کو تو بہت زیادہ اختیار ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جتنا کام ہو رہا ہے پورے پاکستان میں نہیں ہو رہا، تو بغیر اختیارات کے سر یا بغیر وسائل کے تحت ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ پھر اس کو کسی اور پیرائے میں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ قطعاً نہیں کہا، میں نے آپ سے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ پنجاب میں کتنے اختیارات ہیں، کہ ہر طرف کام ہو رہا ہے، ہر طرف آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، تو پھر باقی 3 صوبوں میں بھی نظر آنی چاہیے، مقابلہ تو یہ ہونا چاہیے۔ میں قطعاً یہ نہیں بات کر رہا کہ آپ کے پاس صوبے میں یا مرکز میں اختیار کم ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ماضی میں ہوتا ایسا آیا ہے کہ 2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت کے پاس بھی کتنے اختیار ہوتے ہیں۔ میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میں قطعاً آج کے حالات کی بات نہیں کر رہا، آج کسی اور کو کوئی شکوہ شکایت ہوگی، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ بطور پاکستانی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کون سی سسٹم، کون سا نظام جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گا ان حالات میں، اور عام عوام کو اس کا کتنا ریلیف ملے گا، بات یہ کرنے والی ہے۔ ہاں، میں اگر انکاری ہوں کہ صوبے نئے بننے چاہیے تو پھر آپ آرگو کریں، میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہوم ورک کر کے آپ کو ڈسٹرکٹ بنانا چاہیے، تحصیلیں بنانی چاہیے۔ آپ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو حلقے میں خوش کرنے کے لیے لوگوں کی خواہش کے برعکس بھی آپ تحصیلیں بھی بنا دیتے ہیں، آپ ضلع بھی بنا دیتے ہیں۔ اس طرح آپ صوبے بنائیں گے تو آپ اور غلط کریں گے۔ یہ قطعاً میں نہیں کہتا کہ صوبے نئے نہیں بننے چاہیے۔ میاں صاحب، اگر حقائق کے اعتبار سے دیکھا جائے یا حقیقی اعداد و شمار کو دیکھیں تو آپ کی نظر میں مزید کتنے صوبے جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں یا ان پہ ہوم ورک مستقبل کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور ان کے مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کتنی تعداد سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، تعداد کا تعین کرنا تو بعد کی بات ہے۔ ہاں، آبادی کے لحاظ سے بھی آپ صوبے نئے بنا سکتے ہیں، آپ رقبے کے لحاظ سے بھی نئے صوبے بنا سکتے ہیں انتظامی ڈھانچے کو بہتر کرنے کے لیے۔ ہاں، جہاں تک تعلق آپ بار بار سوال پنجاب کے حوالے سے کرتے ہیں تو شروع میں یقیناً لوگوں کی ڈیمانڈ بھی رہی ہے، آوازیں اٹھتی رہی ہیں، جنوبی پنجاب صوبہ یا بہاولپور صوبے کی بات، کل کو آپ پوٹھوہار صوبے کی بھی بات کریں گے، آپ دوسرے جگہوں سے بھی آوازیں نکلیں گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح خیبر پختونخوا کا صرف نام چینج ہوا تو ہزارہ بیلٹ والوں نے کہا کہ ہمیں
الگ سے صوبہ چاہیے، آپ نے ان دنوں میں سنا کہ ہمیں کراچی الگ صوبہ چاہیے، اور جس طرح کہ کبھی بھی کوئی حامی نہیں رہا کہ اندرون سندھ کو الگ صوبہ بنایا رہنے دیا جائے اور کراچی کو ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے، یا جس طرح جناح پور کی آپ باتیں سنتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی مفاد کے بغیر یا اپنی خواہش اپنی ضرورت کے سے ہٹ کے آپ آبادی کو، آپ انتظامی امور کو دیکھتے ہوئے اگر آپ صوبے کی تشکیل دیں گے تو آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا. اور اگر آپ جلد بازی میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا لوگوں کی توجہ کسی دوسری جانب لے کے جانے کے لیے آپ ایسا کریں گے تو اس سے نقصان ریاست کو ہوگا. یعنی مجموعی طور پہ اگر یہ اقدام اٹھانا ہے تو اس پہ مکمل کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں عوام کو اس سے فائدہ دلایا جا سکے، اور فی الوقت اجلت کے اندر ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے. بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، 9 مئی کو گزرے 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم ہونے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی. سڑکوں پر احتجاج اور عدالتوں میں مقدمات کے ذریعے سیاسی میدان میں واپسی کی جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ سب ریاستی اداروں کی سخت پالیسیز، عدالتی فیصلوں اور داخلی اختلافات کے بوجھ تلے دب کے رہ گئیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی باقی ہے جو اسے دوبارہ مرکزی دھارے میں لا سکے، یا یہ جماعت رفتہ رفتہ اپنی سیاسی طاقت کھوتی چلی جائے گی؟ حالیہ عدالتی فیصلوں نے پارٹی کے لیے مزید مشکلات پیدا کی ہیں. بانی پی ٹی آئی عمران خان سپریم کورٹ سے 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت ملنے کے باوجود دیگر مقدمات میں تاحال زیر حراست ہیں، اور دوسری جانب فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت سے عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت درجنوں رہنماؤں کو قید کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کئی شخصیات کی نااہلی نے نہ صرف پارٹی کو کمزور کیا بلکہ یہ تاثر بھی تقویت پکڑ رہا ہے کہ ریاستی اور عدالتی نظام کے اندر پارٹی کے لیے گنجائش انتہائی محدود ہو چکی ہے. عمر ایوب کی نااہلی کے بعد اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی نامزدگی پہ پارٹی کے اندرونی حلقوں میں بے چینی پائی جاتی ہے، جس نے پارٹی کے کئی اراکین کو ناراض بھی کیا ہے. اور پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پارٹی کے بیانی اور نمائندگی کے لیے کسی دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والے اتحادی رہنما کی بجائے پارٹی کے ہی کسی رہنما کو یہ اہم ذمہ داری کیوں نہیں دی گئی؟ یہ اختلاف پارٹی کے اندر بڑھتی ہوئی تقسیم اور اعتماد کے فقدان کی طرف اشارہ کرتا ہے. حالیہ پیش رفت نے پاکستان تحریک انصاف کے تنظیمی ڈھانچے پہ بھی براہ راست اثر ڈالا ہے. گراس روٹ لیول پہ پارٹی کی طاقت سمٹ کے رہ گئی ہے، عوامی رابطہ مہم غیر مؤثر دکھائی دیتی ہے. نتیجتاً پی ٹی آئی کو صرف قانونی نہیں بلکہ سیاسی مشکلات کا بھی سامنا ہے جس نے اس کی مستقبل کی راہیں مسدود کر دی ہیں. اس وقت پارٹی کس موڑ پہ کھڑی ہے، وہاں پہ کیا سوال جنم لے رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے اختلافات کو ختم کر کے ایک متحد حکمت عملی اپنا سکے گی؟ کیا وہ عدالتوں اور ریاستی اداروں کے دباؤ کے باوجود اپنی عوامی طاقت کو دوبارہ منظم کر سکے گی، یا پھر دباؤ پارٹی کو مزید کمزور کر کے اسے اور زیادہ سیاسی تنہائی کی طرف لے کے جائے گا؟ اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل خان مروت صاحب نے. مروت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مروت صاحب، حالیہ جو 2 گرفتاریاں ہوئیں حلیمہ خانم صاحبہ کے صاحبزادوں کی، ان گرفتاریوں کے حوالے سے یا اس سے پہلے آپ نے ان کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ کون کون سے پیجز چلاتے رہے اور کن کن چیزوں میں ملوث رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاریوں میں آپ کا وہ بیان بھی شامل ہے بطور ثبوت. آپ کیا سمجھتے ہیں، گرفتاریوں کا ارادہ پہلے سے ہی تھا یا آپ کا جو بیان تھا وہ کسی اور تناظر میں تھا؟ بہت شکریہ. میرا جو بیان تھا وہ اسی روز محترمہ حلیمہ خانم صاحبہ کا بیان میرے خلاف آیا تھا. انہوں نے مجھ پہ الزام تراشی کی تھی اور یہ ان کا 5واں بیان تھا. اور اس سے پہلے بھی جو ہے میری تصدیق کی تھی کہ وکیل ہی نہیں ہے. میں نے خان سے جب ملاقات کی تھی تو خان نے گلے لگایا اور میں نے یہ بات میڈیا کو کہی تو انہوں نے 1 سال قبل کی بات ہے، انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، خان نے گلے نہیں لگایا. یعنی اس کے بعد جی جس دن اس نے مجھے نکلوایا تو جب، اور اس کے بعد سوشل میڈیا میرے پیچھے شروع ہو گئی آج تک گالم گلوچ. اب جو 9 مئی کے بعد سے لے کر 11 اپریل تک جو ہماری خدمات تھی اس کا صلہ ہمیں اس شکل میں ملا، 3 دفعہ نکالا گیا اور ہر الزام تراشی اور کریکٹر اسیسینیشن ہوئی. جس دن ان کا یہ بیان آیا میں نے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں مجھے کوئی دوسری میری رائے نہیں ہے سوائے کہ یہ سب بغض پر مبنی تھی، تو بغض کا جواب میں نے بغض سے دیا. اور یہ جو میں نے بات کی ان کے بیٹے کے حوالے سے، پہلا بیٹا جو گرفتار ہوا وہ تو غلط گرفتار ہوا، اس کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ہے. دوسرا بیٹا جو تھا وہ میں نے بات کی تھی اور واقعی
جو انہوں نے میرے حوالے سے زبان استعمال کی اس کا میں نے جواب دیا. اب اس کے بعد جہاں تک ان کی گرفتاری کا تعلق ہے، قانوناً 27 ماہ کے بعد ایک شخص جو آپ کے سامنے پھر رہا ہے اس کو آپ گرفتار نہیں کرتے ہیں، اور میرے بیان کے تقریباً 1 ماہ کے بعد گرفتار ہوا. آل آف اے سڈن کیا ضرورت پیش آئی؟ لازماً اس گرفتاری کے پیچھے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بیانیے سے کوئی لوگ ایگریوڈ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دباؤ ڈالنا ہو. لیکن بہرحال جو بھی ہیں، میں بحیثیت ایک پاکستانی کے ان گرفتاریوں کی مذمت کرتا ہوں. اور جہاں تک پی ٹی آئی کی آپ نے بات کی، یہ جو آپ نے وجوہات بتائی، جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ نے بتائی ہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے زوال کی، ان کے مشکلات کی، خان کے قید و بند کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا ہے، جنہوں نے اداروں کو، عدالتوں کو، جرنیلوں کو، فوجیوں کو، سیاسی جماعتوں کو، عمائدین اکابرین کو، کسی کو نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد جب یہ سب کے ساتھ انہوں نے دو دوات کر لیے تو اس کے بعد اب گزشتہ 1.5 سال سے اپنی پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور بالخصوص اس میں ایک چیز ہے جو انتہائی پائزنس ہے، وہ یہ ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہیں وہ پنجاب سے وابستہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور کریکٹر اسیسنیشن یہ خیبر پختونخوا کی قیادت کی کر رہے ہیں. آج تک کبھی سوشل میڈیا نے ان کے کردار کا احاطہ نہیں کیا ہے. 200 لوگوں کو آج تک یہ نکال نہیں پائے. آج تک پنجاب کو اٹھانے میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے جانیں دی، قربانیاں دی، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا اور ہر قسم کی قربانیوں سے ایک تاریخ لکھی، وہ تختہ مشق بنی ہوئی. اچھا مروت صاحب، ایک چیز بتائیے، آپ نے پچھلے دنوں یہ بیان یہ بھی دیا کہ سوشل میڈیا کو مجھ پہ چھوڑ دیا گیا. اس کے اوپر بہت سی آراء پائی جا رہی ہیں اور بہت سے تضاد پہ مبنی جو ہے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی جو ہے گراس روٹ لیول تک جو پہنچی، ہر شخص تک پہنچی، وہ وایا سوشل میڈیا ہی پہنچی. اس وقت اسے ایک کی ٹول کے طور پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیان کرتی رہی، بالخصوص خان صاحب بھی. اور اس وقت اگر اس کو لگام دی ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، یا اس وقت اگر گیٹ کیپنگ کچھ اور طرح کی ہوتی. دیکھیں، پاکستان کے شہریوں تک پی ٹی آئی کی یا خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ گالم گلوچ سے پہنچی ہے، کسی کی ماں بے نیک کرنے سے پہنچی ہے، کسی کی عزت خاک میں ملانے سے پہنچی ہے. یہ تو وہ عوامل ہیں جس سے لوگوں کو پی ٹی آئی سے نفرت محسوس ہو رہی ہے. عالمی میڈیا ان بدتمیزیوں کو، پی ٹی آئی سے وابستہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بدتمیزیوں کو بطور مثالیں پیش کرتے ہیں. اور اگر خان کی ارضی عزیزی یا پی ٹی آئی کا گراف اٹھا ہے تو یہ تو حکومت کی اپنی غلطیاں تھی، اور یہ واقعات خان کا گرفتار ہونا کوئی چھپا ہی نہیں سکتا تھا. یہ جو رجیم چینج ہوا، رجیم چینج کے بعد جس کامیابی سے خان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ کارڈ کھیلا، اور جس کے بعد انہوں نے خود ہی غلطیاں کی، روزانہ چھاپے، پرچے، مار داڑ، ان سے پاکستانیوں کی ہمدردیاں بڑھی. اور ایک وقت آیا 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد مزید جو کچھ ہوا. اب فطرتاً ہر انسان جو ہے ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. ظلم جو ہوا یہ سب خان اور پی ٹی آئی کا گراف اٹھاتے گئے. اب یہ اس میں سوشل میڈیا کہاں سے آ گئی؟ سوشل میڈیا نے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کردار ادا کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان واقعات کی رپورٹنگ کی ہے. یہ جو سوشل میڈیا آج بنی ہوئی ہے جس سے پی ٹی آئی خود بیزار ہے، جس سے پی ٹی آئی خود ڈرتی ہے، اور جس سوشل میڈیا نے آج بھی خان کے قید و بند اور پی ٹی آئی کی حالت ادار کی مین ذمہ دار ہیں. آپ تقاریر سنیں، واشنگٹن میں جب جاتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کی ان حرکتوں پہ بات کرتے ہیں، برسلز میں یہی بات کرتے ہیں، جج صاحبان یہی باتیں کرتے ہیں. آپ 90% الیکٹرانک میڈیا ہمارا دشمن بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا. کیوں؟ ان کی وجہ سے ہر ایک اینکر، ہر ایک میڈیا پرسن کی جو ہیں جو گالم گلوچ ہوتی ہے. تو لہٰذا جو انہوں نے ایک پکچر بنا دیا ہے، پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں. اچھا مروت صاحب ایک چیز بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گالم گلوچ ہو رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے ہی کارکنان انہی کی لیڈرشپ کر رہی ہے، یا پھر اس میں کوئی اور عنصر، کوئی اور عناصر ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کا لبادہ اوڑھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں،
3 اسکول آف تھاٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جس پہ میرا بھی یقین ہے کہ بہت سارے لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھ کے ٹویٹر پہ جو ہے آگے سے جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ کوئی خاندانی استعمال کر سکتے ہیں. اور ریاست مدینہ میں یہ تربیت تو کہیں پر کسی کو نظر نہیں آئی ہے. 3 جو اسکول آف تھاٹ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہیں کہ کچھ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو اور نوجوانوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں مجھے کوئی شک نظر نہیں آتا ہے اور میرے پاس اس کے شواہد ہیں. دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہیں، دیگر مخالف جماعتوں سے لوگ خان کی تصاویر لگا کے وہی کام کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی بدنام ہو سکے. اور یہ تفریق تو کوئی کر ہی نہیں پاتا ہے کہ یہ جو گالی دے رہا ہے یا جو گالی دے رہا ہے وہ کہاں سے پی ٹی آئی کا ہوا. جو تیسرا اسکول آف تھاٹ ہیں، اور یہ مکسچر ہیں. تیسرا اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا میں ایک کمپٹیشن ہے ڈالر کمانے کی. آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ پی ٹی آئی سے وابستگی کے دعوے دار بن جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے فالوور بن جاتے ہیں، پھر جناب ان کے یوٹیوب پہ آمدن کروڑوں سے ہیں. فالوور کمانے کے چکر میں بھی لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ گالیاں دے کے اور غلیظ زبان استعمال کر کے میں لوگوں کو اپنا فالوور بنا سکتا. اچھا چلیں، یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے اسی کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں. مروت صاحب، عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ عوام اگر بائے کر رہے ہیں کسی چیز کو تو اس میں وہ وزن محسوس کر رہے ہوں گے تو بائے کر رہے ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو بائے کیا جا رہا ہے تو یہ نفسیات یا نظریات یا ثقافت عوام کی تبدیل ہو رہی؟ ہمارے معاشرت پہ اس کے جو اثرات ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا جو ہے اس کا ایمرجنس اور اس کے بعد اس کا جو ایبیوز اور مس یوز شروع ہوا، اس نے سیاست کو بھی ایک گالی بنا دیا ہے، لوگوں کو سیاستدانوں سے بھی متنفر کر دیا ہے. اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں نا، پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ بھی یہ جو آپ نے ناکامیاں گنوائی نا، سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہم اگر مذاکرات شروع کرتے تھے تو سوشل میڈیا باپ بن جاتا تھا کہ نہیں اس طرح کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بریفنگ پہ جانا ہے، نہیں جانا ہے، کس کو کیا لگانا ہے، کس کو کیا نہیں لگانا ہے، یہ سارے فیصلے سوشل میڈیا اپنے تعین کرتا ہے اور پارٹی جو ہے مینو ان ان کو فالو کرتی ہے. اور یہ میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں. جب 26 نومبر کا ثانیہ ہوا تو 24 اور 25 کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈی چوک نہیں جاتے ہیں. پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے جناب ڈول بجانا شروع کیا، وہ غدار ہوگا جو ڈی چوک نہیں جائے گا. اچھا مروت صاحب سوشل میڈیا ڈیل کرنے والے وہ آپ کے ووٹرز ہی ہیں، نوجوان ہیں، زیادہ تر نوجوان طبقہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ڈیل کرتا ہے یا اس کو یوز کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ووٹ لینے کے بعد جب پارلیمان کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے تو پھر اس اپروچ کو ترک کر دینا چاہیے جو آپ کا ووٹر ہے، پھر اس اپروچ سے دیکھنا چاہیے جو پارلیمانی سیاست کے انداز یا اسلوب ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی سیاست جو ہے نا اور کوئی بھی جنگ اور سیاسی جدوجہد گالم گلوچ سے نہیں جیتی جاتی ہے، نہ کسی قوم نے کبھی جیتی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ جو ہیں وہ آپ سلیقے سے گفتگو کریں. یہ قرآن کریم سورہ البقرہ کی آیت ہے، حضور کریم کی حدیث ہے. ہم جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کیوں کر ہم کسی کی ماں بہن کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ ہم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نعرے لگاتے ہیں، اور آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ کل سے میں ایک دیکھ رہا ہوں، نہ یہ ججوں کی پرواہ ہے ان کو، نہ ان کو اپنے پارٹی لیڈرز کی پرواہ ہے. آپ یقین کریں جب یہ مخالفین پہ تک گئے تو اب 1.5 سال سے اپنی پارٹی کا جو ہے انہوں نے بینڈ بجایا. پارٹی کو جو قیادت ہے نا، ورکر کو اس قابل بنا دیے کہ کسی پہ اعتمادی نہیں کرنا، سارے غدار ہیں. تو لہٰذا یہ پارٹی جو ہے تینکوں کی صورت میں بیتی جا رہی ہے. وہ پارٹی جو آج سے 1.25 سال قبل اتنی مضبوط تھی کہ بار بار اسٹیبلشمنٹ جو ہے مذاکرات کے لیے پیشکشیں کرتی تھی، آج آپ اعلان دیکھ رہے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو ان کی صلاحیت تھی وہ صلاحیت اب نہیں رہی ہے. مروت صاحب، ایک لیبل تو آپ کے قریبی نے بھی لگایا آپ پہ. سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، شریف اللہ لکی مروت سے جو تعلق ہے، آپ کے پہلے کوارڈینیٹر، وہ کہتے ہیں جی میں نے راہیں اس لیے جدا کی کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا جو خان کے یا پارٹی کے خلاف ہو یا اس کو نقصان پہنچا رہا ہو.
شریف اللہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا کوآرڈینیٹر تھا. نہیں جی، بہت سارے لوگ جیلی طور پہ کوآرڈینیٹر بنے ہوتے ہیں، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب ایک چیز اور بتائیے. بنائیں گے یہ ایسے ہیں بہت سارے لوگ، ابھی شاید یہ بھی ویڈیو بنائیں جی کہ ہم جو ہیں ان سے رائے جدا کر رہے ہیں فلائیں. میں آپ کو ایک عرض کروں، خان کے حوالے سے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ میرا لیڈر ہے. باقی میں کسی کی زیادتی، کسی کی غلط بات جو ہیں برداشت کرنے والا آدمی نہیں ہوں. سب اپنے خاطر جمع رکھیں. جو ہمارے ساتھ ہو گیا اس کے بعد جو ہیں وہ پشتوں میں کہاوت ہے چد علامد بسوک سلامد کی، گیلے کا کوئی کیا گیلا کرے گا. جو انہوں نے میرے ساتھ کر دیا 3 دفعہ نکالا گیا ہوں، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. اب میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں، خصوصاً یہ جو لیٹسٹ جو ان کی کمپین ہے، اچھا کہ اب میں یہ پرواہ نہیں رہی ہے. کوئی خفا ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے. ہاں البتہ خان کو میں تکلیف میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اگر اس طریقے سے یہ انہوں نے جاری رکھا تو ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ میں اعلان کہوں گا کہ اب میں آپ کا مخالف ہوں. اچھا مروت صاحب، اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے سوال کہ کیا وجہ کہ 80 اراکین اپنے موجود ہیں لیکن معتبر شخصیت ہیں، بڑا قد ہے ان کا سیاسی اعتبار سے، محمود خان اچکزئی صاحب کو ہی نامزد کرنے کا فیصلہ کس حد تک سود مند ہے؟ کیا ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے اس لیے کہ کل کو کسی اور کے اوپر بھی کیس بنے گا تو نکال دیا جائے گا، یا پھر یہ اندرونی طور پہ عدم اعتماد؟ یہ بڑا سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب مشکل ہے، لیکن اگر میری ذاتی رائے ہوتی تو میں تو محمود خان اچکزئی پہ اعتماد کرتا اور اپنا ووٹ دیتا اپوزیشن لیڈر کے لیے. یہ اس کی شخصیت کی حد تک میرا جواب ہے. جہاں تک اس کے سیاسی نتائج کا تعلق ہے، یہ اس میں کوئی مطلب ہے کہ غلط بیانی نہیں ہوگی کہ پارٹی یا جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کو سرے سے خاطر میں ہی نہیں لایا گیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں. اور یہ واحد پارٹی ہے پی ٹی آئی، دنیا کی تمام سیاسی پارٹیوں میں جہاں ایم این اے اور ایم پی اے سے کوئی بات نہیں پوچھی جاتی ہے، جہاں ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. سارے فیصلے پولیٹیکل کمیٹی کیا کرتی ہے، سارے فیصلے وہی 3-4 لوگ اڈیالہ جیل میں کراتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی سے مہر لگا کے. باقی یہ جو پارلیمانی پارٹی تھی ان سے پوچھا کسی نے؟ پھر پولیٹیکل کمیٹی سے کسی نے پوچھا؟ کور کمیٹی سے کسی نے پوچھا؟ پی ٹی آئی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب باہر آ گئے، جناب فلاں یہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوگی. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے، اور پارٹی نے پھر ویٹو کیا. تو لہذا بے قدری تو ہوئی پارٹی کی. البتہ اس کا طریقہ تھا نا، پارٹی کے ایم این ایز کو بلاتے، اکابرین کو بلا کے ان کو کہتے کہ جی آئیں مل کے ہم فلاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو اس طرح جب آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیتے ہیں، اور واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جب آپ اپنے پارٹی میں کسی کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر میں وہ اس قابل ہی نہیں ہے. آپ کے 80 ایم این ایز میں ایک بھی اس طرح قابل نہیں تھا جس کو آپ اپوزیشن لیڈر بنا دیتے. اچھا مروت صاحب، ایک سوال یہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا باہر آنے کے حوالے سے، مستقبل قریب میں تو کوئی ابھی اس طرح کی تحریک چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. ہم نے 5 اگست بھی دیکھ لیا، 14 اگست بھی دیکھ لیا. تو کیا پھر سمجھیں کہ اب رہائی جو ہے وہ مستقبل بعید میں ہی جا کے ممکنات میں سے ہو سکتی ہے، قریب میں سے تو نہیں؟ جو نقصانات اپنی پارٹی نے خود اپنے آپ کو دیے ہیں، ہمیں سیاسی مخالفین نے کیا نقصانات دیے ہوں گے؟ ہم گزشتہ 1.5 سال سے اپنی پیروں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پارٹی کمزور ہو رہی ہے، خان کی جو ماضی میں اس پہ عملی ہوئے ہیں، مجھے خان کی لائف کے لیے شدید اندیشے ہیں. اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف جس ڈگر پہ چل رہی ہے، اگر انہوں نے وہ اوورہال نہیں کیا، تمام بدیانتی پہ فیصلے واپس نہیں لیے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، ایک تو یہ پاکستانیوں کو مایوس کرے گی کیونکہ کروڑوں پاکستانیوں نے اس جماعت پہ اعتماد کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سیاسی سروائیول جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. جو 9 مئی کو میں نے خوف دیکھا تھا، یا 9 مئی کے بعد، آپ یقین کریں آدھی کی عادت اٹک کے اس پار ہو گئی ہے. وہ خوف آج مجھے پھر ہر پی ٹی آئی کے ورکر اور لیڈر کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے. یعنی وہ خوف اب دکھائی دے رہا ہے، اور اب اگر ویسے ہی فیصلے کیے گئے تو پارٹی کا مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہو سکتا ہے. بہت شکریہ شیر عبدالخان اپنا وقت دینے کے لیے.
ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے کے روز، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔